अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में आपके सामने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की फ़जीलत और उसकी अहमियत को बयान करूँगा। मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने की फ़जीलत क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या हुक्म दिया है, और अगर कोई इंसान कुरान मुक़द्दस की तिलावत करता है तो उसको कौन कौन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात और उसको कौन कौन से इकराम अल्लाह के मिलते हैं। हज़रात मोहतरम, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना आखिर कितनी फ़जीलत का बाइस बनता है, आज हम ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ कुरान मुक़द्दस को जो नहीं पढ़ता, कुरान मुक़द्दस को भुला बैठा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ क्या मामला करेगा। साथ ही साथ कुरान मुक़द्दस क़यामत के दिन हमारे लिए क्या करेगा, कब्र में हमारे लिए क्या बन के आएगा, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, तबरानी की रवायत है, मोजम तबरानी की रवायत है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को उन तीन वक्तों में, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तीन वक्तों में चुप रहना ज़्यादा पसंद है। यानी इंसान ऐसे वक्त में बिल्कुल अगर ख़ामोश रहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन तीन वक्तों में ख़ामोश रहना ज़्यादा पसंद है। सबसे पहला कुरान करीम की तिलावत के वक्त, यानी कुरान मुक़द्दस जब पढ़ा जाए तो ख़ामोशी के साथ जैसी कुरान की तिलावत की जाने लगे एकदम ख़ामोश हो जाए और ख़ामोशी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को सुने और उससे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करे। पहला है कुरान करीम की तिलावत के वक्त, दूसरा जंग के वक्त, और तीसरा जनाजे के वक्त। यानी इन तीन वक्त में अगर इंसान खामोश रहता है तो यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हुलियतुल औलिया में है कि सबसे अफजल ज़िक्र जो है वो नमाज में तिलावत करना है। नमाज में इंसान बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है, ज़िक्र व अज़कार भी पढ़ता है, लेकिन सबसे अफजल जो ज़िक्र है नमाज के अंदर वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना है। हज़रात मोहतरम, फिर नमाज के अलावा तिलावत करना, फिर रोज़ा रखना, फिर कोई और ज़िक्र, यानी सबसे अफजल ज़िक्र जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में वो नमाज में तिलावत करना सबसे पहला। दूसरी चीज़ यानी और कौन सा ज़िक्र है जो अल्लाह को पसंद है, फिर नमाज के अलावा तिलावत करना, और फिर उसके बाद रोज़ा रखना, फिर कोई और ज़िक्र। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को स्टेप बाय स्टेप इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह सुनने दारमी की ये रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान करीम की तिलावत करो पहले कि कुरान उठा लिया जाए, यानी कुरान करीम की तिलावत करो इससे पहले कि कुरान उठा लिया जाए। हज़रात मोहतरम, इसी तरह शोबुल ईमान की रवायत है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह लोहे में पानी लगने से लोहा जंग पकड़ लेता है, ऐसे ही दिल भी जंग आलूद होता है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल के जंग की सफाई की आखिर सूरत क्या है? तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत से मौत को याद करना और कुरान करीम की तिलावत करना। यानी इंसान अगर ये चाहता है कि उसका दिल जो है वो अगर इंसान ये चाहता है कि अपने खाने दिल को मुनव्वर व मुजल्ला करे, अपने दिल को साफ़ो शफ़ाफ़ करे, अपने दिल को गुनाहों से पाक करे, अपने बातिन को हर तरह की बुराइयों से पाक करे, साफ़ करे, अगर कोई इंसान ये चाहता है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये कि वो मौत को याद करे। यानी दिलों के जंग को छुड़ाने का पहला जो आला है वो है मौत को याद करना, और दूसरा कुरान करीम की तिलावत करना। और कुरान मुक़द्दस में ही अल्लाह ने कई सारे मकाम पर फरमाया कि कुरान करीम की तिलावत करो।
اور ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ جتنا تم سے ہو سکے، جتنا آسانی سے بغیر کسی مشقت کے تم پڑھ سکو اتنا قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اب اس کے کئی سارے طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ انسان کچھ لوگ رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف یہ لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم لوگوں کے سامنے بڑا فخریہ انداز میں یہ بتا سکیں کہ آپ کی رمضان میں ہمار 4 کلام پاک ختم بھئی، صرف یہ بتانے کے چکر میں وہ قرآن کو بغیر سمجھے بس ایک ناموری کے طور پر جلدی پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں خود فرمایا کہ قرآن کو جو ہے ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن کو ٹھہر کے پڑھو، پہلی چیز تو یہ۔ اور دوسری چیز ایک جگہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ الْقُرْآنِ، جتنا تم آسانی کے ساتھ، جتنا تم بغیر کسی پرابلم کے پڑھ سکو، اپنا جو تمہارا شیڈیول ہے، ٹائم ٹیبل جو تمہارا ڈیلی جو ورک ہے تمہارا، اس میں سے تم ایک تھوڑا سا ٹائم نکالو، پھر اس میں جو بھی تم پڑھ سکو، یعنی کم سے کم جو اس کا جو سب سے کم جو ہے قرآن پڑھنے کا جو طریقہ ہے، جو سب سے کم پڑھنے کا وہ ہے ایک رکوع۔ کم سے کم، اس سے کم کی کوئی وہ نہیں کہ انسان 1-2 لائن یا 1-2 آیت، تو ظاہر سی بات ہے پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں نا۔ کم سے کم انسان اگر پڑھے، اور اگر پڑھے گا بھی اس سے بھی کم، تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ جس رب نے ہمیں 24 گھنٹے عطا فرمایا، ہم اس کے لیے 5 منٹ بھی نہیں نکال پا رہے۔ ایک رکوع اپنی ایک عادت بنا لے کہ ہر روز فجر کے وقت ایک رکوع قرآن مقدس کی تلاوت ضرور کرے۔ اگر فجر کے وقت آپ کو ٹائم نہیں مل پا رہا تو پورے 24 گھنٹے میں جب آپ کو ٹائم ملے تب آپ ایک رکوع قرآن مقدس کی تلاوت ضرور کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے آپ صرف لفظی طور پر نہ پڑھیں، کیونکہ یہ لفظاً قرآن کو سمجھنا یہ علماء کرام کا معاملہ ہے کہ وہ بغیر کسی ترجمے کی کتاب کے بھی قرآن کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ عربی زبان سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ہر انسان تو یہ سمجھتا نہیں نا، تو اس کے لیے جو بہتر طریقہ ہے وہ قرآن مقدس کے ترجمے والی جو قرآن ہے، جس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب کنز الایمان ہے اس کو بھی انسان پڑھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ابھی جو پریزنٹ ٹائم میں جو ایک کتاب ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب والی، تو اس کا ترجمہ بھی آج کے زمانے کے حساب سے بہت زیادہ آسان ہے، اس کو بھی اگر کوئی انسان پڑھنا چاہے، جس کا نام ہے عرفان القرآن، جس کو اگر کوئی انسان پڑھنا چاہے، اس میں سے کسی بھی ایک قرآن کو انسان خریدے اور اس کو جو ہے اپنے پاس رکھے اور اسی میں سے ایک رکوع پڑھے، اور ایک رکوع میں ایک لائن پڑھے، پھر اس کا ترجمہ پڑھے، پھر دوسری لائن پڑھے، پھر اس کا ترجمہ پڑھے، پھر تیسری لائن پڑھے، پھر اس کا ترجمہ پڑھے۔ یہ طریقہ ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کا۔ اگر انسان اور زیادہ پڑھنا چاہے، 2 رکوع 4 رکوع یا ربع تک اگر انسان پڑھنا چاہے یا نصف تک پڑھنا چاہے تو نور علی نور اور زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ بھائی میں ثلث تک یا پورا ایک پارہ میں روز پڑھوں گا، وہ بھی ترجمے کے ساتھ، اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی اس میں مذائقہ یا اس میں کوئی برائی نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے کہ قرآن کو سمجھا بھی جائے۔ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اگر ہم کو یہی نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے، قرآن ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن ہمیں کیا کرنے کو کہہ رہا ہے، کس چیز سے منع کر رہا ہے، اگر ہم کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا تو قرآن پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ لفظی طور پر قرآن کے معنی، قرآن کے جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ لینے سے، آپ چونکہ قرآن کے الفاظ کو دہرا رہے ہیں تو اس سے آپ کو جو ہے اس کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن قرآن کو نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں کہ آپ اس کو بس خالی پڑھ دیں رمضان میں یا روز بھی جلدی پڑھ کے بس ختم کر لیں، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن آپ جتنا ہو سکے، جتنا آپ کے لیے آسان ہو اتنا آپ پڑھیں، لیکن اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ جس زبان کو سمجھتے ہیں، ہماری مادری زبان جو ہے وہ اردو ہے، ہماری راشٹری بھاشا جو ہے وہ ہندی ہے، اور کسی بھی لینگویج جو آپ کو لینگویج آتی ہے، خواہ وہ یعنی کوئی بھی لینگویج آپ کو آئے، جیسے کہ کسی کو پنجابی آتی ہے تو پنجابی میں بھی قرآن کا ترجمہ ہے، انگلش آتی ہے انگلش میں پڑھے، ہندی آتی ہے ہندی میں پڑھے، یا اردو میں پڑھے، جس زبان میں بھی آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ سکے، قرآن کو پڑھ سکے، اپنی ایک عادت بنا لے کہ ہم کو روز قرآن پڑھنا ہے،
اور اگر یہ عادت ہماری نہیں ہے تو یہ سمجھے کہ ہم نے اپنے رب کے کلام کو، اپنے رب کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ آپ کے گھر میں جو الماری پر کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، یہ کس کی کتاب ہے؟ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں آپ، یہ کتاب آخر ہے کس کی؟ کہاں سے آئی ہے؟ کس کا فرمان ہے؟ سوچیں آپ کہ 18,000 عالم کو پیدا کرنے والا، اس اربوں خربوں گرہ جس گیلیکسی میں، جس ملکی وے گیلیکسی میں ہم رہتے ہیں، اس میں خالی اربوں خربوں گرہ ہے، اور اس گیلیکسی جیسی اربوں خربوں گیلیکسیز جو ہے یہ اس یونیورس میں موجود ہے، اور یہ تمام کے تمام گیلیکسیز جو بھی موجود ہے، اور یہ یونیورس کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ اس اللہ کی کتاب، اس اللہ کا شبد، اللہ کا بولی ہوئی بات آپ کے گھر میں موجود ہے۔ سوچیں آپ کہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس لائق سمجھا کہ آپ کے گھر میں قرآن، اللہ کا فرمان، اللہ کے الفاظ آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ اب سمجھے کتنا بڑا کرم ہے اللہ رب العزت کا۔ تو آج ہی اٹھیں اور اپنے گھر کے اس کلام پاک کو اٹھائیں اور اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے سروں پر رکھیں، اس کو اپنی آنکھوں میں لگائیں، اور یہ دعا کریں کہ آخری سانس تک اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح مسند ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر قرآن کی تلاوت نہ ہو تو مجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ میں بیمار ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے صحابہ کرام بڑی پابندی کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ روایت ہے، شعب الایمان کی روایت ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن پر صحابہ کرام اخلاص کے ساتھ پابندی سے عمل کرتے تھے۔ جماعت کی پابندی پہلی چیز، دوسرا سنت کی اتباع، تیسری چیز مسجد کی تعمیر کرنا، جتنا زیادہ ہو سکے مسجد بڑھ چڑھ کے بنانا اور بنوانا، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت اور اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں صحابہ کرام بڑے حسن و خوبی کے ساتھ اور بڑے دل جمعی کے ساتھ ان تمام کاموں کو کرتے تھے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور اس کے فیوز و برکات کو حاصل کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔